अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और अमेजिंग आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल की एपिसोड 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 31। तो जनाब इस एपिसोड को एंजॉय करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 31। वो उससे शादी के बारे में ऐसे पूछ रहा था जैसे आम इंसान कॉफ़ी के बारे में किसी से पूछते हैं, मगर वो हन्नात मोहतशम था। हर काम अपने तरीके से करना ही तो आदत थी उसकी। आसफा को अपनी समातों के साथ साथ हन्नात की दिमागी हालत पर शुबा गुजरा था। वो जानता भी था वो क्या बोल रहा था उसे। आसफा मन्ना को की तरह उसे देखे गई थी। क्या आपने आसफा ने अपने वहम की तस्दीक करनी चाहिए थी। उसके शफाफ चेहरे पर सजे हसीन नकूश को दीवानवार निगाहों से देखते हन्नात ने उसके सवाल पर निगाहों का जाविया बदल लिया था। उसे अचानक बहक जाने का खौफ सताने लगा था। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। हन्नात ने उसके मुकाबिल से उठते अपनी बात दोहराई थी। मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी किसी और से तय हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आसफा ने हिम्मत मुश्तमा करते उसे साफ लफ्ज़ों में वो बात कह दी थी जो उसने हन्नात से बचने के लिए तय कर रखी थी। उसकी बात सुनते ही हन्नात झटके से पलटा था। हन्नात की लाल आंखें आसफा को मजीद खौफ में मुब्तला कर गई थीं। अभी और इसी वक्त उस शख्स से तुम्हारा हर वास्ता ख़त्म। तुम हन्नात मोहतशम की होने वाली बीवी हो। तुम्हारे होठों पर मेरा नाम ज़्यादा अच्छे से जचेगा। हन्नात ने उसे कलाई से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया था। सर प्लीज़ आप चले जाए यहाँ से। ये मेरी लाइफ है, आपके ऑफिस का कोई काम नहीं जो यहाँ भी मैं आपके ऑर्डर फॉलो करूँगी। मैं आसफा सुल्तान हूँ। अब तक अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारती आई हूँ और आगे भी गुजारना चाहती हूँ। असफन को बहुत पसंद करती हूँ। शादी करूँगी तो उसी से। आप मुझे इस मामले में डरा धमका नहीं सकते। आसफा इस वक्त उससे खौफ खाकर उसे मज़ीद शय नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसके मुकाबिल डट कर खड़े होते उसे बहादुरी के साथ हन्नात मोहतशम का सामना किया था। आज के बाद इस तरह किसी मर्द का नाम तुम्हारे मुँह से ना सुनूं मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। हन्नात ने उसके दुपट्टे से झांकते कर्ली बालों की लट को उंगली पर लपेट कर झटका दिया था। क्या बुरा करेंगे आप मेरा? आसफा उसकी धमकी जानना चाहती थी। उसे हन्नात के हाथ से अपने बाल आज़ाद करवाने चाहे थे, मगर नतीजे में उसका हाथ भी हन्नात की गिरफ्त में आ चुका था। हन्नात मोहतशम, अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने में बेबस हो चुका है। तुम्हारी इस मासूम सूरत ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, लेकिन उस शख्स को इबरतनाक सज़ा मिलेगी जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। हन्नात ने अपने हाथ में कैद उसकी लाल होती नाजुक हथेली को देखा था, जो उसकी सख्त गिरफ्त बर्दाश्त ना कर पाते लहू रंग हो चुकी थी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसफा को उससे इतनी संगीन धमकी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें मेरे करीब लाए और मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दे। जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, मगर जाना पड़ेगा। वैसे भी अब बहुत जल्द तुम मेरे रूम में आने वाली हो। हन्नात उसके गाल को हौले से छूता बाहर की जाने बढ़ा था। आप क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? आसफा के मुंह से निकलने वाले जुमले पर हन्नात के पैर साकत हुए थे। वो पलटा था। आसफा सुल्तान सरापा सवाल बनी उसके सामने खड़ी थी, मगर वो इस सवाल का जवाब तो खुद को देने से घबराता था। वो खुद समेत किसी को भी नहीं बताना चाहता था कि वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा है इस लड़की से, ताकि तुम मेरी कैद में रहो, सिर्फ मेरी बनकर। किसी का साया भी तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। हन्नात उसे अपने जवाब से मज़ीद उलझनों का शिकार करता वहाँ से निकल गया था। हन्नात जैसे शख्स के लिए अपने मुंह से मोहब्बत का इजहार करना काफ़ी मुश्किल अमर था, और ना ही वो आसफा को अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत से आगाह करने का इरादा रखता था। हन्नात के जाते ही आसफा सर पकड़ कर बैठ गई थी।
اب پھر یہ کون سی نئی آزمائش آنے والی تھی اس پر؟ حناد محتشم سے شادی کرنے کا مطلب تھا پوری زندگی کے لیے اس جلاد صرف شخص کی باندھی بن کر رہنا جو ہر شے اپنی مرضی سے چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے حناد کی شخصیت کا چھایا سارا فسو اب اس کی بات سن کر اڑن چھو ہو چکا تھا۔ اسے حناد کے اس پھینکے گئے جال سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ جب اچانک اس کے دماغ میں حناد کے بزنس حریف ظفر نامی شخص کا خیال آتے ہی اسے امید کی کرن تھما گیا تھا۔ کوئی تو تھا حناد کے ٹکر کا جس سے وہ مدد مانگ سکتی تھی۔ ماضی: یامین سکندر نے اپنی ٹیم کے ساتھ اسمارا کو اسے اور انشا کو بچانے کی دی جانے والی تسلی پر عمل کرتے انہی کے پلان کا حصہ بنتے اسمارا کی بتائی جگہ پر حملہ کر دیا تھا۔ لیکن امید کے مطابق وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ وہاں نہ ہی اسمارا تھی اور نہ انشا، اور ان کے لیڈر کے بعد بچنے والا ان کا پلانر شبیر خان بھی ان کے ہتھے نہیں لگ سکا تھا۔ وہاں وہ لوگ اپنے باقی آدمیوں کو یامین اور اس کی ٹیم کو یرغمال بنانے کے لیے پورے اسلحے اور تیاری کے ساتھ چھوڑ کر گئے ہوئے تھے۔ لیکن ان کی تیاری ملک کے جانباز جوشیلے نوجوانوں کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پائی تھی۔ یامین سکندر کے ایک اشارے پر ارد گرد جنگلوں میں گشت کرتے آرمی کے نوجوان بھاری تعداد میں اس جگہ داخل ہوتے شبیر خان کے سارے آدمیوں کو گرفتار کر گئے تھے۔ یامین سکندر کو وہاں آ کر بہت فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچا تھا۔ وہ بڑی تعداد میں انڈیا کے بھیجے گئے جاسوسوں اور دہشت گردوں کو پکڑنے میں کامیاب تو ہوئے تھے مگر انہیں جڑ سے ختم نہیں کر پائے تھے۔ شبیر خان اپنا پلان فیل ہو جانے پر اپنا سر پیٹتا اسمارا اور انشا کو ساتھ لیے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ یامین سکندر لمبے عرصے کے لیے انشا کو تلاش کرنے کے لیے تڑپتا رہا تھا مگر اپنی بیٹی کی ایک جھلک نہیں دیکھ پایا تھا۔ دشمنوں کی طاقت کا زور ٹوٹ جانے پر ملک میں ایک بار پھر امن و سکون پھیل گیا تھا۔ کیپٹن یامین سکندر کو ان کی اس کامیابی پر خوب داد دی گئی تھی۔ وہ کیپٹن سے میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے مگر ان کی بے چین دل کو سکون نہیں مل پایا تھا۔ اندر ہی اندر انشا کو ڈھونڈنے کی ان کی جدوجہد جاری رہی تھی جب بہت سالوں بعد ایک حادثے میں ان کی ملاقات ان کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ اسمارا بیگم ہر طرح کی احتیاط بھیس بدلنے کے باوجود ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھیں۔ اس نے انشا کا نام چینج نہیں کیا تھا۔ وہ شبیر خان کے ساتھ کشمیر میں رہائش پذیر تھی جہاں ہر جگہ اس نے اپنا اور شبیر خان کا مختلف ناموں سے تعارف کروا رکھا تھا۔ انشا کو کبھی گھر سے باہر نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ انشا کو گھر میں رکھ کر ہی خود اسے پڑھا رہی تھیں۔ اسمارا بیگم اور شبیر خان انڈیا رابطہ کر کے ان کی مدد سے دوبارہ اپنی ٹیم تیار کرنے کی کوششوں میں تھے جب ایک دن رات کے وقت سفر کرتے ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اسمارا بیگم تو محفوظ نہیں تھیں مگر انشا اور شبیر خان کو گہری چوٹیں آئی تھیں۔ جس ہاسپٹل میں ان کو لے جایا گیا تھا وہاں کرنل شیر خان کا جگری دوست اکرام بطور سرجن ڈاکٹر دورے پر آیا ہوا تھا۔ وہ کرنل شیر خان کی ساری کہانی جانتا تھا اور اسمارا سے مل بھی چکا تھا۔ انشا اور پھر اسمارا کو دیکھ کر اسے شک گزرا تھا جس کی بنا پر اس نے فوراً کرنل شیر خان سے رابطہ کیا تھا جو اس معمولی شک کی بنیاد پر وہاں آن پہنچے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی شبیر خان کے آدمیوں نے اسے ہاسپٹل سے نکال کر کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا جس پر ان کا شک مزید پختہ ہو گیا تھا مگر ڈاکٹر اکرام نے جان بوجھ کر انشا کی حالت کافی سیریس بتائی تھی جس کی وجہ سے اسمارا بیگم چاہنے کے باوجود انشا کو وہاں سے نہیں لے جا پائی تھیں۔ جو بھی تھا مگر وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا رسک نہیں لے سکتی تھیں۔ اسی مقام پر آ کر وہ کمزور پڑ جاتی تھیں۔ شبیر خان نے گزرے سالوں میں انشا کے حوالے سے اسمارا بیگم کی بہت زیادہ برین واشنگ کی تھی مگر وہ ایک ماں کی ممتا کو سفاکیت میں نہیں بدل پایا تھا۔ اسمارا بیگم نے انشا کو کسی بھی معاملے میں استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسمارا بیگم انشا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رک گئی تھیں جب کرنل شیر خان بھیس بدل کر کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اسمارا اور انشا کو دیکھ کر انہیں پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ انشا کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر کرنل شیر خان اپنے پروردگار کا شکر بجا لائے تھے۔
جس نے ان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جانے دی تھیں اور دشمنوں کے بیچ ان کی بیٹی کی حفاظت کی تھی۔ انشا کو جلد ہی ہوش آ گیا تھا، مگر اسمارا کو اس کی سیریس کنڈیشن میں ہونے کا ہی بتایا گیا تھا۔ کرنل شیر خان نے انشا سے مل کر اسے ساری سچائی بتا دی تھی۔ انشا، جو ہمیشہ اپنی ماں سے اپنے بابا کے بارے میں سوال کرتی آئی تھی، ایک اتنے بڑے آفیسر کو اپنے باپ کے روپ میں دیکھ کر وہ بے پناہ خوشی سے نہال ہوئی تھی۔ اسے بہت شوق تھا آرمی آفیسر بننے کا۔ اس نے اکثر چھپ چھپ کر اپنی ماں کو انجان اور عجیب و غریب قسم کے مردوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر کرتی رہتی تھی، مگر اپنی ماں کی اصل حقیقت جان کر وہ ان سے بری طرح بدظن ہوئی تھی۔ وہ اب اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی آرمی میں جانے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ کرنل شیر خان بھی اب ایک پل کے لیے انشا کو اپنے دشمنوں کے بیچ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، مگر اپنی ٹیم سے رابطہ کر کے انہوں نے مل کر ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ وہ ایک باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے محافظ بھی تھے۔ انہیں دونوں طرف کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ اگر وہ انشا اور اسمارا کو اپنے قبضے میں لے لیتے تو شبیر خان اور اس کے آدمی مزید الرٹ ہو جاتے اور ایک بار پھر ان کو جڑ سے ختم کرنے کا ان کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ ان میں شامل ہو کر ان کی جڑ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھتے انشا کو بھی اپنے پلان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انشا ان لوگوں میں رہ کر کرنل شیر خان اور ان کی ٹیم کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک باپ کا فرض سر انجام دیتے انشا کے سامنے دونوں چوائسز رکھی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی یا اپنی ماں کے ساتھ رہ کر اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ انشا نے اپنے دشمنوں کے بیچ رہنے کا فیصلہ کرتے کرنل شیر خان کا دل فخر سے بلند کر دیا تھا۔ انشا نے ثابت کر دیا تھا کہ اس میں ایک جانباز کمانڈو کا خون تھا جس نے ڈرنا اور پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ کرنل شیر خان کے کہنے کے مطابق ڈاکٹرز نے اسمارا بیگم کو انشا کے کبھی نہ بھول پانے کا بتایا تھا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی قوت گویائی کھو چکی تھی۔ اس کے بعد انشا واپس تو لوٹ آئی تھی، مگر پوری طرح کرنل شیر خان کے سائے تلے رہی تھی۔ وہ پل پل اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کے آس پاس موجود رہے تھے، لیکن اسمارا کا انشا کے ساتھ رویہ دیکھ وہ کافی حد تک یہ تو سمجھ گئے تھے کہ وہ عورت ممتا کے امتحان میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ اسمارا نے انشا کو اپنے آدمیوں کے شر سے بچائے رکھا تھا اور انشا بھی اپنے بابا کے آرڈر فالو کرتے شبیر خان اور اسمارا خان کی مخبری کر کے ان کے سارے پلانز کرنل شیر خان تک پہنچا کر ناکام بناتی آئی تھی۔ مگر اس کے نہ بھول پانے اور اس کی معصومیت کو دیکھتے کبھی اسمارا بیگم اور شبیر خان کو شک نہیں ہو پایا تھا۔ انشا کئی بار کرنل شیر خان کی مدد سے کالج کی ورکشاپ کے بہانے دوسرے شہر میں جانے کا کہہ کر اپنے بابا کے پاس رہنے بھی جاتی تھی۔ ہر سال تقریباً 1 مہینہ وہ اپنے بابا کے پاس ضرور گزارتی تھی۔ اسی دوران ہی کرنل شیر خان نے اسے کمانڈوز کی ٹریننگ دی تھی۔ کرنل شیر خان نے ایک بھوجل سانس ہوا میں خارج کرتے ساری سچائی وہمان کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہمان کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اکثر لوگ بہت آرام سے آرمی اور ملک کے خفیہ اداروں کے بارے میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، مگر شاید ایک عام انسان نہیں جان سکتا تھا کہ ان کے ملک کے محافظوں کو اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ کرنل شیر خان ہمیشہ وہمان کے آئیڈل رہے تھے، مگر آج ان کی کہانی سن کر وہمان کے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر اتنے سال پہلے ہی آپ اسمان اور شبیر خان کا سراغ لگا چکے تھے تو اب تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ان کو دن بدن اتنا مضبوط کیوں ہونے دیا کہ وہ ایک بار پھر ہمارے ملک کا امن و سکون تباہ کرنے پر آ گئے ہیں؟ بلکہ اس بار تو وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ ان کا مین ٹارگٹ اس بار ہماری فورسز کے تمام ادارے اور ہماری نوجوان نسل ہے۔ وہ ہمیں اس بار بہت بڑے نقصان سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، جس میں اس بار میں انہیں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہمان ان سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ ملک دشمنوں کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم لیے بولا تھا، جس پر کرنل شیر خان دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔
آپ کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہے میجر وہبان، اسی لیے مشن اتنے سارے کمانڈرز کو چھوڑ کر آپ کو سونپا گیا ہے۔ کرنل شیر خان کے لہجے میں وہبان کے لیے یقین بول رہا تھا۔ وہبان کو ہمیشہ سے مشکل اور ناممکن ترین مشن سونپے گئے تھے، جن میں ہمیشہ سرخرو ہو کر وہبان نے اپنے نام کا لوہا منوا لیا تھا۔ وہ کبھی کسی کام میں چوکا نہیں تھا، نہ ہی کسی شے کو اپنی کمزوری بنائی تھی۔ ان کے ادارے میں اب اکثر لوگ وہبان کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند رہتے تھے، اور جس کو موقع ملتا تھا وہ خود کو خوش نصیب ضرور گردانتا تھا۔ اور رہی بات ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنے اور انہیں اب تک گرفتار نہ کرنے کی، تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے شبیر خان، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اس بات سے تو اب آپ بھی واقف ہو چکے ہیں۔ ان کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد انڈیا سے کوئی نیا کمانڈو بھیجا گیا ہے، جس کے انڈر اب بہت بڑا مشن ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بلیک ایگل ان کے ساتھ مل چکا ہے۔ بلیک ایگل کے سائے تلے میں آنے کے بعد وہ مزید پاورفل ہو چکے ہیں۔ شبیر خان کا لیڈر بلیک ایگل کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ دشمن عناصر کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اب جلد از ہمیں ان کے بیچ میں گھس کر انہیں جڑ سے اکھاڑ باہر پھینکنا پڑے گا۔ کرنل شیر خان کی ساری امیدیں اب وہبان سے وابستہ تھیں۔ بلیک ایگل کے نام پر انشا کی نگاہیں بے ساختہ ان دونوں کی جانب اٹھی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ دونوں سے نگاہیں چراتی واپس جھکا گئی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، اور بہت جلد ہوگا۔ ہماری پاک سرزمین میں گھس کر اسے تباہ کر دینے کے لیے آنے والوں کو عنقریب میں ایسے عبرتناک انجام سے دوچار کروں گا کہ آئندہ کوئی بھی میرے ملک کی جانب بری نگاہ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ وہبان کرنل شیر خان کے ساتھ ساتھ خود سے بھی عہد کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ جب اچانک انشا کا خیال آنے پر وہ اس کی جانب رخ موڑ گیا تھا۔ کرنل شیر خان بھی اسی وقت اپنی لاڈلی بیٹی کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جس کو ہمیشہ خود سے دور رکھ کر انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ ان کے اس مشن میں ان کی بیٹی کی بھی برابر کی قربانیاں تھیں۔ انشا کی گھورتی نگاہیں وہبان پر اٹھتی دیکھ کر کرنل شیر خان مسکرا دیے تھے۔ تو اب سمجھا میں اس دن کی آپ کی خوشی کی وجہ۔ وہبان انشا کی جانب دیکھتے مسکرا کر کرنل شیر خان سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ انشا اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ وہبان کو یاد تھا جب اس نے اپنے مشن کی خاطر ہی اسمارا بیگم کی بیٹی سے نکاح کرنے کے فیصلے کے بارے میں کرنل شیر خان کو بتایا تھا، تو وہ بے پناہ خوش ہوتے اسے سینے میں بھیج گئے تھے۔ اس وقت ان کا ریاکشن دیکھ کر وہبان بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ اس کے پوچھنے پر کرنل شیر خان بات بدل گئے تھے، لیکن وہبان کو آج اس خوشی کا اصل ریزن سمجھ آ رہا تھا۔ بابا، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔ انشا اپنے بابا کی ساری توجہ اس نقاب پوش کو ملتے دیکھ کر خفگی کا اظہار کرتے وہاں سے نکلنے کو تھی، جب کرنل شیر خان اس کی جانب بڑھے تھے۔ انشا انہیں اپنے کمرے میں آئے نقاب پوش کے بارے میں سب کچھ بتاتی رہتی تھی۔ پہلی بار کے بتانے پر تو وہ بہت پریشان ہوئے تھے کہ کہیں یہ شبیر خان کا کوئی آدمی تو نہیں، مگر پھر انشا کے منہ سے اس نقاب پوش کا حلیہ اور اس کے کارنامے سن کر شیر خان فوراً سمجھ گئے تھے کہ یہ بہادر نوجوان وہبان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ وہبان کی روڈ نیچر اور وہ بھی خاص کر لڑکیوں سے رکھے جانے والے رویے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انشا کی باتیں سن کر وہ صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ ارے میرا بیٹا ناراض ہو گیا ہے؟ کرنل شیر خان نے اس کے قریب جاتے اسے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ وہبان اس کا یہ نیا انداز گہری نگاہوں سے دیکھتا خاموش ہی رہا تھا۔ آج یہ لڑکی اس کی نگاہوں میں سرخرو ہو چکی تھی۔ وہ جو بیچ میں انشا پر شک کرتے ہوئے ایک وقت بھی یہی سمجھنے لگا تھا کہ انشا شاید اسمارا کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، اب اس کی ساری غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ بیٹا، میرے سب سے فیوریٹ میجر سے نہیں ملو گی آپ؟ کرنل شیر خان اسے بازو کی گھیرے میں لیے وہبان کی جانب پلٹے تھے، جو ابھی تک نقاب میں ہی کھڑا تھا۔ میجر صاحب، اب تو تھوڑی نرمی کر دیں۔
कर्नल शेर खान के अंदाज पर वहबान ज़ेर लब मुस्कुरा दिया था। इंशा उन दोनों की बातें समझने से कासिर थी, मगर सामने खड़े शख्स को देखने की ख्वाहिश उसके अंदर शिद्दत पकड़ चुकी थी। वहबान ने नकाब खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था। इंशा का दिल जोर से धड़का था, जो कब से इस उल्टी खोपड़ी के मालिक नकाब पोश और अपने खड़ूस शौहर वहबान हातिम के बीच उलझा हुआ था। लेकिन वहबान के चेहरे से स्याह कपड़ा हटते ही इंशा का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। वो अपना शक दुरुस्त होने पर फटी फटी आंखों से वहबान को तके गई थी। तो इसका मतलब वहबान हातिम ही हर बार उसके रूम में आया था और फिर कितनी चालाकी के साथ अपने मिशन की खातिर उससे शादी कर ली थी। मगर शादी के बाद भी उसका ये खेल जारी रहा था। उस नकाबपोश को अपने शौहर की सूरत में देखकर इंशा के दिल के एक हिस्से में सुकून सा सरायत कर गया था। दिल ही दिल में वो जिस मोहब्बत में बदलती पसंदीदगी को छुपा रही थी, अब वो पूरी आबोताब से उसकी आंखों के सामने जगमगाने लगी थी। इंशा की आंखों की बढ़ती रौनक मगर चेहरे पर छाई खफगी वहबान की ज़ेरक निगाहों से नहीं बच पाई थी। इंशा उसे अपने सामने देखकर अंदर से जितनी खुश थी, ऊपर से उसके तासुरात इंतहाई नाकाबिले फ़हम थे। कर्नल शेर खान दोनों को खामोशी से एक दूसरे को घूरता, उन दोनों की ही खुदा हाफिज बोलते वहाँ से निकल गए थे। वो अपना काम कर चुके थे, यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं था, इसलिए उन दोनों को भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कहते वो वहाँ से चले गए थे। अब बोल सकती हो तुम। वहबान ने उसकी जाने पेशकदमी करते इस्तेहज़ाइया लहजे में अपने सामने उसकी गूंगेपन की एक्टिंग करने पर चोट की थी, जिस पर गुजरे सारे लम्हे याद करते हुए शर्मिंदगी के आलम में इंशा का चेहरा रेड हुआ था। आज ही तो उसने सारी शर्म हया को पसे पुश डालकर वहबान के बाजू से उसके गोली का जख्म देखना चाहा था। वहबान की मायने खीस निगाहें उसे मजीद शर्मिंदा करने पर तुली हुई थीं। पहले ये शख्स उसकी जानिब निगाहें गलत डालना भी गवारा नहीं कर रहा था। अचानक उसकी दिलचस्पी खुद में बढ़ते देखकर इंशा उलझ गई थी। मुझे देर हो रही है। इंशा उसकी निगाहों से घबरा कर जाने के लिए पलटी, मगर वहबान ने उसकी कलाई दबोचकर उसे वापस दीवार के साथ लगाया था। इंशा की कमर जोर से दीवार के साथ टकराई थी। हटे मेरे आगे से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये शख्स इतने दिनों से जो गेम उसके साथ खेल रहा था, वो इतनी जल्दी तो उसे माफ़ करने वाली नहीं थी, और वैसे भी वो उससे माफ़ी मांग भी नहीं रहा था, ना ही अपनी किसी भी हरकत पर उसे कोई पशेमानी महसूस हुई थी। जाने दे मुझे, इंशा उसको घूरती दांत पीस कर बोली थी। वरना? वहबान ने बल्ब की जर्द रोशनी में चमकते उसके हसीन चेहरे को देखा था। वरना मैं। इंशा ने कहने के साथ ही हाथ का मुक्का बनाकर अपना जोरदार पंच वहबान के सीने पर रसीद कर दिया था, जिसे वहबान आराम से रोक सकता था, मगर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो अच्छे से जानता था कि इंशा यामीन उस पर कितना तपी हुई थी। तुम लगती तो धान पान सी हो, मगर इतनी ताकत लाती कहाँ से हो? वहबान ने अपने सीने को सहलाते शदीद तकलीफ में मुब्तला होने की एक्टिंग की थी। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? इंशा की आंखों में नमी सी झिलमिला गई थी। उसका इशारा वहबान के अब तक के किए हर अमल की जानिब था। वो अपने दिल में पनपती इस शख्स की मोहब्बत को बहुत मुश्किल से अपने दिल में दबा गई थी, मगर अब शौहर के रूप में इस शख्स को देखकर उसकी मोहब्बत फिर से उसके दिल को बेचैन करने पहुंच गई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वहबान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये बात वहबान के रवैये से साफ नज़र भी आती थी। वहबान सिर्फ अपने मिशन के लिए की थी। ये ख्याल आते ही इंशा के दिल का दर्द मज़ीद बढ़ जाता था। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। वहबान उसकी बात बहुत ही सफाई के साथ नज़रअंदाज करता अपना नकाब दुरुस्त करता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया था। इंशा ने उसकी चौड़ी पुश्त को खफ की भरी निगाहों से घूरा था। उसने हमेशा अपने इर्द गिर्द से यही सुना था कि ये आर्मी ऑफिसर बहुत ही सड़ू होते हैं, लेकिन कर्नल शेर खान को देखकर वो इस बात को झूठ ही मानने लगी। मगर मेजर वहबान हातिम अपनी हठधर्मी, रूडनेस और खुश्क मिजाजी के साथ इन सब बातों पर पूरा उतरता था। इंशा भी एक बोझल सांस हवा में खारिज करती वहां से निकल आई थी।
آج ہناد آفس میں نہیں آیا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے آصفہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی آفس سے نکل آئی تھی۔ بیگ میں موجود ظفر انٹرپرائزز کا ایڈریس ازبر کرتی وہ ٹیکسی میں آن بیٹھی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، مگر ہناد محتشم سے خود کو بچانے کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا تھا۔ ٹیکسی والا اسے اس کے مطلوبہ ایڈریس پر چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آصفہ نے سامنے کھڑی اونچی سی بلڈنگ کو دیکھا تھا، جو کافی بلند اور شاندار تھی، مگر اس کے باوجود ہناد کے آفس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ آصفہ ظفر انٹرپرائزز کی ہر شے کو ہناد کی شے کے ساتھ کمپیئر کر رہی تھی، تاکہ اسے ظفر کے ہناد سے زیادہ بہتر اور اوپر ہونے کا، مگر اب تک تو ہر شے میں ہی ناکامی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں کے باس ہاشم ظفر سے مل سکتی ہوں؟ آصفہ نے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کرتے اس کے عجیب و غریب حلیے کو ناگوار نظروں سے دیکھا تھا، جو شارٹ سے سلیپ لیس ٹاپ میں بنا دوپٹے کے اپنے سراپے کی ہر شے دیکھنے والوں پر اجاگر کرتی بڑے ہی مغرور انداز میں وہاں براجمان تھی۔ اس نے بھی آصفہ کے عبایا میں لپٹے وجود کو واضح حقارت آمیز نگاہوں سے گھورا تھا، مگر آصفہ نے عبایا لیتے وقت کبھی بھی ایسی نگاہوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آپ کا نام؟ اس نے دوبارہ اپنے سامنے کھلے کمپیوٹر اسکرین پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے آصفہ سے سوال کیا تھا۔ اس نام کی کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے آج کے دن۔ سوری، آپ نہیں مل سکتے سر سے۔ آصفہ کے نام بتانے پر اس نے نہایت ہی سکون سے اسے جانے کا بول دیا تھا۔ دیکھیں، مجھے ان سے ملنا ضروری ہے، انہوں نے خود یہ کارڈ دے کر بلوایا ہے مجھے یہاں۔ آصفہ بنا اس شخص سے ملے یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ سوری میم، مگر یہاں کے کچھ رولز ہیں، ہم یوں ہر کسی کو نہیں ملوا سکتے سر سے۔ ہاں، اگر آپ کو بہت ضروری ملنا ہے تو آپ کو 2 گھنٹے ویٹ کرنا ہوگا۔ 9 بجے سر فری ہوں گے، اس کے بعد سر سے پوچھ کر ہم آپ کو ان سے ملوا سکتے ہیں۔ ریسیپشنسٹ کے 2 ٹوک جواب پر آصفہ مایوسی کا شکار ہوتی پیچھے بڑے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ یہاں تک آ ہی گئی تھی تو اب اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ کیا پتا وہ اپنے کہے کے مطابق اسے ہناد محتشم سے چھٹکارا حاصل کروا دے۔ شکل سے تو وہ اسے ایک مہذب انسان ہی لگا تھا۔ آصفہ کو وہاں بیٹھے 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ آہستہ آہستہ آفس کے ورکر بھی چھٹی کر کے جا رہے تھے۔ آصفہ بھی مایوس ہو کر اٹھ کر جانے ہی والی تھی جب ریسیپشنسٹ ہانفتی کانپتی گھبرائی سی اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے ابھی بھی چودھری ہاشم ظفر کو آصفہ کے بارے میں بتایا تھا، جس پر اسے شدید جھاڑ پڑنے کے ساتھ ساتھ آصفہ کو فوراً اندر بھیجنے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ آصفہ اس بلاوے پر خوش ہوتی اس کے ساتھ آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پلیز تشریف لائیں مس آصفہ، آئی ایم ریئلی سوری آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا۔ ظفر ہاشم آصفہ کے اندر داخل ہونے پر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اسے ویلکم کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس انداز پر دروازے میں کھڑی ریسیپشنسٹ چھٹکی تھی۔ ہر ایک کو خود سے حقیر سمجھنے والا بھلا ایک عام سی لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ آصفہ چودھری ہاشم کے رویے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہیں ہاشم بیبی پنک کلر کے اسکارف میں لپٹے آصفہ کے دلکش چہرے پر اپنی ہوس بھری نظریں پڑنے سے بمشکل روک رہا تھا، لیکن شدید ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے دنوں پوری ریسرچ کر چکا تھا اور یہ بھی جان چکا تھا کہ ہناد محتشم آصفہ سلطان کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ آج یہ سونے کی چڑیا اور اس کے دشمن کی سب سے بڑی کمزوری بھی اور طاقت بھی خود اس کے جال میں آن پھنسی تھی۔ وہ کیسے نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا؟ ہناد کی طاقت کا اندازہ تھا اسے، اس لیے اسے جو کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔ تو آپ ہناد محتشم جیسے گھٹیا انسان کی جاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، جس میں آپ کو میری ہیلپ چاہیے۔ ظفر ہاشم کے سامنے بیٹھتے آصفہ کو بہت ان ایزی سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ جس طرح اس کے پورے وجود کو گھور رہا تھا، آصفہ کا دل چاہتا ابھی اٹھ کر یہاں سے چلی جائے۔ وہ ہناد کو نہ جانے کتنا برا بھلا کہتی تھی، حوث کا پجاری اور اس سے بھی کہیں زیادہ برے القابات سے نواز چکی تھی، مگر کبھی ہناد کی نگاہوں کے سامنے اسے یہ سب فیل نہیں ہوا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں آصفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کچھ بہت ہی غلط ہونے کا الارم دینے لگی تھی۔ اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے، آپ کو ہناد محتشم کو چھوڑ کر میرا ہونا ہوگا۔
یہ الفاظ ادا کرتے ہاشم کی آواز کے ساتھ ساتھ نگاہوں کا رنگ بھی بدلا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا آصفہ کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر آصفہ فوراً ہاتھ پیچھے گھسیٹتی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اپنی محنت کے بلبوتے پر کما کر کھانے کی عادی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ آصفہ کے قدم دروازے کی جانب بڑھے ہی تھے جب ظفر ہاشم کی پکار اس کے قدم وہیں جکڑ گئی تھی۔ دروازہ لاک ہے، اب تم تب تک اس کمرے سے نہیں نکل سکتی جب تک میں نہ چاہوں، اور میں ایسا تب ہی چاہوں گا جب تم میری بات مان کر مجھے خوش کرو گی۔ ہاشم کی بات سن کر آصفہ کو اپنا وجود فنا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ حنات کے ساتھ وہ کتنی بار تنہائی میں رہی تھی، دن کے اجالے میں بھی اور آدھی رات کو بھی، مگر کبھی اس نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کے دل نے شدت سے حنات محتشم کو پکارا تھا، جو ہاشم کے ساتھ موازنے میں ہر شے میں اول آیا تھا، اور وہ بے وقوف اسی شخص کی جاب چھوڑ کر ایسے بھیڑیوں کے بیچ میں آنا چاہتی تھی۔ تم گھٹیا شخص، خبردار جو میرے قریب آئے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ آصفہ اس سے نظر بچا کر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر پیپر اسپرے نکالتے ہوئے بولی تھی، جو اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کی دھمکی پر ہاشم نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے، تو بس انتظار کیجیے پھر ایک نئی امیزنگ سی ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔